बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा वजूद इस वक्त सलसलों की ज़र में था। मैं पूरी बर्फ़ की मानद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज़ नज़रें मुझे अपने वजूद के अंदर पोस्ट होती महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है रोगैना, क्या ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से इसे देखा था। अपने आंसुओं को मैं ज़ब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह कँपा रहे थे। वो बड़े सख्त और वसीले लहजे से पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा मुझसे धाड़ते हुए पूछा, और गहना मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसके इस तरह अफसोसार पे मैं बुरी तरह घबरा सी गई थी। इसे इस तरह रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे चार आंसू देख के बर्बाद कर दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपने दिल से निकाल दो ये कह के उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लिया। वो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और करीब आ गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरे पसंद के रूसी जोड़े को पहने खुद को मेरे लिए सजाए मेरे ही कमरे में बैठी हो। तुम मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी तो मैं क्यों ये सब तुम्हें दूंगा? मैं फरिश्ता ही नहीं हूँ रोगैना, जो लड़की मेरे हक में हाथ तरह से जायज़ हो चुकी, उसे यूँ सजा संवरा देख कर मैं जी चलाता रहूँ। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा। हर रोज़ तुम्हारी संगत के ख्वाब देखें। आस्ता आस्ता ज़नैर का लहजा मखमूर होने लगा। वो मेरे चेहरे की झूलती लटकों पकड़े बड़ी वासस्तगी से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया। जितना वो आज बेताब नज़र आ रहा था, मेरे लिए इसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी वालदा ने मुझे बताया था, अगर वो राज ज़नैर खान जानता तो मुझे तलाक दे देता। ज़नैर ने जेब से रोमानी सा तोहफा निकाल कर सोने की चेन मुझे दी। जैसे पहनाते हुए उसकी आंखें बेखुदी से मेरे गले पर सफ़र करने लगी। एक करंट लगा था जो मेरे पूरे वजूद में था ना। मैंने झट से इसका हाथ पीछे झटका और ख़ुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो स्नैर, मुझे बस एक माह का वक्त दे दो। मैंने इल्तिजाई लहजे में कहा, वजह बताऊं मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूँगा। तुम मुझसे कोई सवाल करेगी। वो भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी कुर्बत मेरे लिए कोई नई आजमाइश लाने वाली थी। मैं जानती थी, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे, मेरी हालत गैर होने लगी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में ज़नैर की आवाज़ें गूंज रही थी। वो मुझे रोगैना रोगैना पुकार रहे थे, मेरे बाजों से हिला रहे थे, जला रहे थे। शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं यूं होशो आवाज़ खो बैठूंगी। शायद मैं होश से गाफिल ही हो रही थी, या फिर ये इन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी जो इंकशाफ मेरी वालदा ने मुझ पर किया था, मैं चाह कर भी अपने शोर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द था, लेकिन मुझे ज़नैर बेहद पसंद थे। ये भी बात नहीं थी कि माजी मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया कि मुझे इस राज को खोलने जाने का डर था। ज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और ज़नैर मेरे सरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर कमरे में गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी ज़नैर के कज़न मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे इनके कज़न की बातों की आवाज़ें आ रही थी, जो ज़नैर से मजाक कर रहे थे कि आज ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश ही होगी। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। लड़कों की बेबाक ज़ुबानों को जैसे मौका ही मिल गया। ना जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से ज़नैर सबके सामने खुफत उठा रहे थे। कोई कह रहा था 4 दिन अब कमरे का रुख मत करना। कोई मेरी सास से कह रहा था अब खुद दुल्हन के पास रहिएगा कहीं ज़नैर की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसते और कहके लगाने की आवाज़ मुझे अपनी ही नज़रों में घरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह शोहर को बता देती तो तलाक देकर धक्के मार के इस घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता मैं किसी दोहरी अजियत से गुजर रही थी।
چند دن تک میری ساس میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی کھلاتی رہی۔ نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا، زنیر بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کنھا نظروں سے دیکھتے رہے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور میرے شوہر ہی رہتے تھے۔ زنیر میری ساس کی اکلوتی اولاد تھی۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہی تھی۔ عمر میں وہ میرے برابر ہی تھی۔ اس کے BA کے پیپر ہو چکے تھے، اس لیے مہینہ وہ یہی رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے ٹھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ زنیر سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ زنیر سے ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دیا کرتے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر ہی جمی ہوتی تھیں، زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو مجھ سے کہہ رہی تھیں میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نپٹا رہی تھی، میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زنیر آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہا تھا، کیونکہ زنیر کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو زنیر بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے، نیند نہیں آ رہی؟ سر میں درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ روزانہ میں نے چائے کی کیتلی اسٹوو پر رکھی۔ مجھے لگا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے ہی جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پہ لٹکا رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں کچن میں اکیلی ہوتی تھی۔ گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھا، لیکن زنیر یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں، دوپٹہ بھی وہیں تھا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی۔ 1 کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں ہی یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار زنیر کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھیں۔ روزانہ، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں۔ میں نے تو آج ہی غور کیا۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ کچن میں چھوٹا سا تھا، اس لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا اپنے دوست کی شادی پر، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں مسلسل تم پر ہی تھیں۔ بس وہیں اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا، میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ زنیر پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں، یہاں کوئی غیر ہے؟ روزانہ جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ زنیر بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر غیر ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں کیسے زنیر کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ تو اپنی جگہ پہ جائز تھے، لیکن میں جس مشکل کام میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متنی زنیر تھے، میں بھی تو اتنی تھی، لیکن بس میری مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد زنیر نے مجھ سے بات چیت ختم کر لی۔ وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے۔ کہنے لگے، میرے کام کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی ربیل کو دے دیے۔ ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ زنیر کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی سے بات کر سکتے تھے، لیکن میری جان پر اس وقت بن آئی جب میں نے ربیل کو زنیر کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر زنیر کے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر بھی ہوئی کہ شام کو جب زنیر آفس سے واپس آئے، اس وقت ربیل نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پہ کھڑی رہتی۔ جیسے ہی زنیر اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ وہ میرے اندر تو گویا آگ لگا رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟
کیونکہ زنیر خود اسے اہمیت دے رہے تھے، اسے مجھ پر فوقیت دے رہے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ جو چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لون جیسے آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے سے باہر گئی تو دونوں ہی ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، میرے سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے رابیل کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی تھی، لیکن زنیر بالکل بے نیاز بیٹھے رہے، وہ پھر بھی رابیل سے باتیں کرتے رہے جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی، میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت زنیر کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہو جاتا، اور اگر نہ بتاتی تب بھی ربیل نہ بھی لڑکی میری جگہ لیتی۔ عورت کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور زنیر کے بیچ جو کچھ بھی تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ ربیل بیچ میں آئے، اس لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ربیل کا کافی دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن یہ زنیر ہے کہ اسے منع کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ زنیر کیوں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے، میں دروازے پر ہی ٹھٹک کر کھڑی ہوگی۔ ان کے بیچ باتیں ہونے والی کچھ ایسی تھی کہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کو بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ زنیر مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی بالکل ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ محبت اسے ربیل سے بھی تھی، اور ربیل اس کے کہنے پر ہی یہاں رکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، آدھی رات میں نے رو کر ہی گزاری تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، زنیر ربیل کی باہوں میں۔ یکدم سے میری آنکھ کھلی، میرے نفس بری طرح سے چل رہے تھے، میں پسینے سے شربور ہو چکی تھی۔ شکر تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لانچ میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی، زنیر اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی، وہ مجھے دیکھ کر متفرر سے ہو گئے تھے، کہنے لگے کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا زنیر آپ آج کے بعد ربیل سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے کہنے لگے کیوں بات نہ کروں؟ میں نے کہا آپ کے دل میں ربیل تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی، میں نے ربیل کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا، اس لیے میں ربیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ زنیر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کہنے لگا بس یہی سننا چاہتا تھا، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اس لیے میں نے ربیل کو منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کے یہ ڈرامہ کرے۔ روگنا ربیل میری سکی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی امی نے ربیل کو انہیں دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اس لیے میں نے ربیل کے ساتھ مل کے یہ ایک ڈرامہ رچایا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا پیدا کر دیا۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ زنیر میرے قریب آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنی زبان سے تو اظہار محبت میں نے خود ہی کیا تھا۔ پوری رات میری خوف میں گزری کہ جس دن میرا سچ زنیر کو پتہ چل گیا وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر زنیر بے حد خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد ربیل بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زر میں رہتا کہ جب میری سچائی کا علم زنیر کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو چند مہینے گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی زنیر اب مجھے جلدی پوتے پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا ہی پھنس گیا ہو۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔
میری بھوکی مٹ چکی تھی۔ زنیر البتہ مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ مہینے بعد ہی زنیر اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کے دیے۔ میرا دل بے حد بے چین تھا۔ وہ بھی ہو رہا تھا، اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زنیر سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، روگنا بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھیں۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی میں جانتی تھی، میں یہ نعمت انہیں کبھی نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات زنیر کو پتہ چلے گی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل گئی تھی، جس طرح سے ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف۔ میری جان ہی تو تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ بتائے، لیکن وہ کہنے لگی ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ زنیر تک پہنچ ہی گئی۔ جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ دکھائی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، اور میں یوں تھی کہ بے جان سی بت۔ میرا سچ زنیر کو پتہ چل چکا تھا۔ زنیر کے بدلتے تاثر اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس زنیر سے میری رپورٹ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ زنیر نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ زنیر جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے، کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن نظریں اس سے جیسے کہہ رہی ہوں اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں تو بس مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ زنیر کہنے لگے بس ایک بات بتا دو روگنا، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا روگنا، تم جانتی تھی کہ میں ایک لوتا ہوں، میری والدہ کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھیں تو انہوں نے ہمیں انجان رکھا، غلط کیا۔ یہ کہہ کر زنیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا۔ امی نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں پیدائشی طور پر یہ صلاحیت موجود نہیں رکھتی کہ میں کبھی ماں بن سکتی ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں زنیر سے دور ہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کریں گے، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے یہ حقیقت ان پر آشکار ہو جائے گی۔ اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آئے تھے۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والے تھے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو زنیر اپنے آفس جا چکے تھے۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پہ بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میرے ساتھ بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی زنیر مجھے اس کا کیا پتہ، کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ زنیر کہنے لگا کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ وہ یہ کہہ کے رونے لگے تھے۔ میری ساس کے گلے لگے، کہنے لگا مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کے میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ زنیر نے ہر بات خود پر لے لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری و سماں کر دیا تھا۔ میری ساس بھی روتی رہی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے زنیر کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے آنسو پونچھے تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اب اسے اپنا سمجھ کے پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں
دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں زنیر بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کے اس کے پاؤں پکڑ لی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تو میرا لباس ہو رگنا، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہارا قصور نہیں۔ میں دنیا کی خوش نصیب عورت ہوں جسے ایسا شوہر ملا۔